नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मियाँ मोहम्मद अकरम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला अतबा बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रवायत किया है कि एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे में किसी का जो बातनी मुआवजा करना होता था तो वो वही के जरिए हो जाता था। अब किसी का मुआवजा जो उसका बातनी मुआवजा है वो अब मुमकिन नहीं, क्योंकि वही का सिलसिला अब ख़त्म हो चुका है। अब हमने उस शख्स के उसके ज़हरी आमाल देखने हैं। अगर उनके ज़हरी अमाल से कोई भलाई नजर आती है तो हम उस शख्स को अमन भी देंगे और उसको अपने करीब भी रखेंगे और उसके बातनी मामले में मुदाखलत भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसका जवाब उसने अल्लाह के हजूर देना है। ये मामला उसका और अल्लाह का है। और दूसरा शख्स जिसके अमाल से भलाई की जगह बुराई ज़ाहिर होती है, याद रखें हम ऐसे शख्स को ना अमन देंगे ना उसको अपने करीब रखेंगे, और गो वो ये कहे कि मैं अंदर से बहुत अच्छा हूं, हम उसकी इस बात की भी तस्दीक नहीं करेंगे। नाज़रीन, जिस तरह के भी हालात हमारे ऊपर आए, बतौर मोमिन के इन हालात को परखने के लिए जो कसौटी है वो हमारे सल्फ हैं, हमारे अकाबिरीन हैं, हमारे असलाफ हैं। हमने उनकी तरफ देखना है। अब मैं इस बात का जवाब देने लगा हूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि देखें जी, आप इमरान खान की बहुत ज्यादा फेवर में चले जाते हैं, उसकी फेवर में बात करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अपने ज़मीर को जरा झंझोड़ कर मैं चंद कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। आपने खुद अपने ज़मीर से पूछना है कि क्या उसके ये आमाल क्या इस काबिल नहीं है कि उनको अप्रिशिएट भी किया जाए और उनके साथ तामुन भी किया जाए। नंबर 1 के नामूसे रिसालत के लिए उसने एक पुरजोश बाअसर आवाज उठाई। एक मुजाहिद की तरह उसने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पूरे आलम को ललकारा कि उन दिनों में और इससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां होती चली आ रही थी। हर साल एक कंपटीशन सेलिब्रेट किया जाता था जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नऊज़ बिल्लाह कार्टून बनाए जाते थे। उसने अपनी मुअस्सर और अखलास और जुर्रत वाली आवाज से इस साने को लगाम दी और उसको अल्लाह ने इस आवाज में बहुत बड़ी कामयाबी दी। और ये सिलसिला जो कंपटीशन का था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी होती थी, इससे दुश्मनान इस्लाम को रुकना पड़ा। नंबर 2, इस्लामोफोबिया के हवाले से हमारे मुसलमान बड़े बड़े हुक्मरान भी ये कन्फेस करने लग गए थे मुसलमान हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, और इसने ललकारा कि ये मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। हमारा इस्लाम वही है जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
مدینہ کی ریاست کی صورت میں اسلام کو جو پریزنٹ کیا ہمارا وہی دین ہے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنی آواز کے ذریعے اس بل کو منظور کروا لیا، اور بلکہ ایک دن بھی مخصوص کروا دیا اسلاموفوبیا کے حوالے سے۔ اگلی بات سن لیں، نمبر 3 پہ اس نے سیرت النبی اتھارٹی قائم کی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک علماء کا بورڈ تھا، وہ ان علماء کی ڈیوٹی یہ تھی کہ سکولوں، کالجوں میں اور یونیورسٹی میں جا کے نوجوان نسل کو سیرت النبی کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دیں، ان کو شوق دلائیں، ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو پریچ کریں۔ اس کے بعد دیکھتے جائیں کہ اس نے بڑی جرات اور بہادری کے ساتھ امریکہ کو افغانستان کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے کے لیے اس نے ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا۔ اگلی بات کہ اس نے پاکستان کو، پاکستانی عوام کو ریاست مدینہ کا کنسپٹ دیا۔ اس سے پہلے تو ہم بھٹک رہے تھے کہ ہم اپنے آپ کو یا اپنے ملک کو کس سسٹم کے تحت لے کے اس کو آگے بڑھیں، ہم تو اندھیرے میں بھٹک رہے تھے۔ اس اللہ کے بندے نے ہمیں وہی راستہ دیا۔ آج اس کی بدولت یقین جانیے ہم ایسی دعا، جامع دعا ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کو ریاست مدینہ کا عملی نمونہ بنا دے، بالخصوص پاکستان کو ریاست مدینہ کا نمونہ بنا دے۔ ناظرین، اس کے بعد اس نے اگلا جو کام کیا بہت بڑا کام تھا کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں قرآن مجید کی جو تعلیم تھی ترجمے کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ اس نے لازمی قرار دے دیا، اور اس بات کا احساس دلایا کہ کم از کم ہم جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کا مفہوم کا پتہ ہو، کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ ہم نے کس طرح کی زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد اس نے چھوٹے اور بڑے کئی ڈیموں کی بنیاد رکھ دی۔ احساس کفالت پروگرام لانچ کر دیا، فٹ پاتھ پہ سونے والوں کو اٹھا کر شیلٹر ہوم کا انتظام کر کے شیلٹر ہوم میں پہنچا دیا۔ صحت کارڈ کا اجرا کر دیا کہ ہر بندے کے ہر شناختی کارڈ پہ ہر شخص کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے تک رکھوا دیے کہ وہ 10 لاکھ تک اپنا علاج کروا سکتا تھا۔ احساس راشن پروگرام کا اجرا کیا، اور ان کے اس احساس پروگرام کو بڑے بڑے دنیا کے لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور تعجب ظاہر کیا کہ تم اس پروگرام کو کیسے چلا رہے ہو۔ اس میں بل گیٹس بھی بہت زیادہ متاثر ہوا کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جس طرح کا آپ نے یہ پروگرام چلائے ہیں۔ سٹوڈنٹس کی کفالت کا پروگرام شروع کیا کہ بچیوں کو ایف ایس سی تک فی الوقت، حالانکہ ان کا پروگرام یہ تھا کہ اس کو یونیورسٹی لیول تک لے کے جائیں گے کہ ماہانہ ایک معقول وظیفہ ہر بچے کو ملے اور بچے وہ لیتے رہے۔ اس نے داڑھی کا انٹرنیشنل فورم پہ بھرپور طریقے سے دفاع کیا۔ اس نے عورت کے پردے کا بھرپور طریقے سے دفاع کیا۔ اس نے ہر جگہ پہ کلمے کی بات کی۔ اس میں بڑے بڑے علماء نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ پاکستانی قوم کو آج تک شاید علماء کرام بھی اس طرح کلمہ نہیں سکھا سکے جس طرح عمران خان نے قوم کو کلمہ سکھایا ہے۔
اس نے امریکہ کے سامنے جھکنے کی بجائے برابری کے تعلقات کو اس نے اس کا اظہار کیا کہ ہم جب اپنے ملک کے فیصلے کریں گے اپنے عوام کے مفادات دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بالکل آزاد ہو جائے، ہم امریکہ سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ اس کے دور میں ایک ڈرون حملہ بھی نہیں ہوا۔ انڈیا نے پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی۔ اس نے آرڈر دے دیا تھا چیف آف دا آرمی اسٹاف کو کہ جب ان کو انٹیلیجنس نے رپورٹ کی کہ انڈیا ایسے کرنے والا ہے تو اس مرد مجاہد نے کہا کہ اس وقت چیف صاحب آپ نے میری پرمیشن کی کا انتظار نہیں کرنا، اس کا بھرپور جواب دینا ہے۔ اور وہی ہوا کہ 2 جہاز ہے، دونوں کو مار گرایا، ان کا ایک کیپٹن پکڑ کر انٹرنیشنل لیول پہ انڈیا کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور بڑی بہادری اور فراخ دلی سے اس پائلٹ کو اس نے واپس انڈیا کو بھی بھجوا دیا۔ میں آپ لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اس نے یہ جو کام کیے ہیں، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے، میں نے آپ کو پچھلا حوالہ دے دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، کیا آپ ان کاموں کو اچھا نہیں سمجھتے؟ جن لوگوں نے اس کاموں کو اچھا نہیں سمجھنا تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ ہم نے کسی کا زہر دیکھنا ہے باطن کے، ہم رسپونسیبل نہیں ہے، نہ ہم سے کوئی پوچھا جائے گا۔ ہم زہر کے مکلف ہیں، اندر سے وہ کون کیا ہے یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ جب ان حالات میں، اس سچویشن میں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ باطنی مواخذہ ہم نہیں کر سکتے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی وہ باطنی مواخذہ نہیں کر سکتا تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کا باطنی مواخذہ کرنے کے لیے؟ تو کیا ان کاموں سے محبت کرنا جرم ہے؟ اگر یہ جرم ہے تو پھر یاد رکھیے ہمیں یہ جرم کرنا ہمارے لیے پھر واجب ہے۔ ہم یہ جرم پھر بات کریں گے، بار بار کریں گے۔ اگلی بات سن لیں کہ اگر عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے تو جو اس کے اندر جو نقائص ہوں گے، جو غلط پالیسیاں ہوں گی، ہم یقین جانیے اس کے خلاف بھی پروٹیسٹ کریں گے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، میری عوام الناس سے گزارش یہ ہے کہ اس وقت ایسے سمجھیں ظالم اور مظلوم کے خلاف جنگ ہے کہ ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہیں وہ ظالم ہیں اور عوام پورے کے پورے مظلوم ہیں۔ اس وقت ہمیں پارٹیوں کی وفاداری کو بجائے اپنے حالات کا موازنہ کرنا چاہیے کہ اس وقت اگر کوئی مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ بھی مشکل میں ہے، پیپلز پارٹی کو کر رہا ہے تو وہ بھی مشکل میں ہے، وہ جمعیت علماء اسلام کو کر رہا ہے تو وہ بھی مشکل میں ہے۔ تو یار یہ بتائیں کہ یہ لوگ اگر ظالم لوگ اگر آپس میں متحد ہو سکتے ہیں، اتحاد کر سکتے ہیں، تو یار ہم مظلوم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ان نعروں سے باہر نکل آئیں، اپنے حقوق کو دیکھیں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر کسی کے ساتھ نہ بغض کرنا ہے، نہ بغض رکھنا ہے، اور نہ کسی کی بلا ضرورت اس کی طرفداری کرنی ہے۔ تو میرے خیال میں آج ناظرین کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کیا وجہ ہے کہ 25 کروڑ عوام عمران خان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ جب ایک کے دل میں جتنی محبت ہوتی ہے دوسرے کے دل میں بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جیل میں رہ کر وہ قوم کے لیے تڑپ رہا ہے، وہ ملک کے لیے تڑپ رہا ہے۔ تو حقیقت ہے نا
کہ محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے، اس وجہ سے آج جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ عوام آخر کیوں ایسے محبت کرتے ہیں؟ اس کے حالات جو حقائق میری سمجھ میں تھے وہ میں نے اب بیان کر دیے ہیں، یہ میں نے چیزہ چیزہ بتائے ہیں، بلکہ مولانا تقی عثمانی صاحب جیسے علماء انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ 20 پوائنٹ لکھے ہیں علماء حق نے کہ جو اس کے اندر 20 پوائنٹ جو ڈسکس کیے گئے ہیں کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔ عمران خان نے القادر یونیورسٹی کا قیام، آپ ذرا گوگل پہ سرچ کر لیں، نیٹ پہ سرچ کر لیں، یہ کس طرح کی یونیورسٹی ہے جس میں صوفیزم بھی پڑھایا جاتا ہے، جس میں شریعت لا بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اب اس سے خود اندازہ لگائیں کہ عمران خان اس ملک کے لیے کون سا نظام چاہتا ہے۔ وہ یونیورسٹی کو وزٹ کر لیں، اس یونیورسٹی کا ماحول دیکھ لیں، پھر جو اس یونیورسٹی کے ہیڈ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ مولانا تقی عثمانی صاحب کے قریبی آدمی ہیں۔ اب آپ بغیر کسی بغض کے اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے، اور جب بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اللہ سے بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں حق کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔